अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। अब जरा रेगुलर वीलॉग बनाना शुरू किया और हर टॉपिक पे जैसे मैं कह चुका हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी कोर्ट्स की जो पूरे पाकिस्तान में कोर्ट्स की जो अहम केसेस होंगे उस पर डिस्कशन होगी। फिर वो कोर्ट स्टूडियो के नाम से भी शुरू कर दिया और आज से एक नया प्रोग्राम गपशप कॉफी के कप पर। गपशप कॉफी के कप पर, मगर ये बुनियादी तौर पर गपशप कानूनी भी होगी, इखलाकी भी होगी, नजरियाती भी होगी और सारे मामला को लेकर चलेगी। ये प्रोग्राम चूंकि आज की नशिस्त पूरा बड़ा वीलॉग नहीं मैं करना चाहता, तो इसलिए फैसला यही किया है कि 3 पार्ट में ये जाएगा, 3 हिस्सों में आएगा। आज जो टॉपिक रहना है वो बुनियादी तौर पर ये आईन पाकिस्तान 1973 आप देख रहे हैं, आर्टिकल 19A जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, वो बैक पे चलेगा। और इसके अलावा आज का जो मौजू कानून होगा वो पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 होगा, वो भी बैक पे चलेगा साथ ही। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लेंगे कि मैं शुक्रगुजार हूं इस पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पंजाब जनाब महबूब कादर शाह साहब का। एक आइडियल शख्सियत है। मेरी सबसे पहली मुलाकात इनसे पंजाब रेड क्रिसेंट सोसाइटी में, पूछूंगा खुद उससे वो क्या क्या थोड़ी सी ओवरव्यू या ब्रीफ अपना दे देंगे। मेरे साथ आज मेरे दफ्तर में तशरीफ़ रखते हैं, बड़ा टाइम निकाल कर, क्योंकि रिक्वेस्ट की। इनोवेटिव आदमी है और इन्होंने इंफॉर्मेशन कमीशन की एक नई जहद डाली है, वो बताऊंगा मैं आगे आपको। वैसे 1955 में पैदा हुए, वकालत 1981 और 82 में की, फिर सिविल जज 2015 में भर्ती हुए और 2015 में बहसीयत डिस्ट्रिक्ट एंड जज रिटायर हुए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट भी रहे, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज भी रहे और जैसे मैं बता चुका हूँ पंजाब रेड क्रिसेंट सोसाइटी के 1 साल पंजाब चैप्टर के सदर भी रहे और हेड भी रहे। जो शाह साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का जनाब, बड़ा टाइम निकाला आपने। जो कि हमने गपशप कॉफ़ी के साथ है, कॉफ़ी आपके पास भी पड़ी और कॉफ़ी मेरे साथ भी है। मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे एक शानदार कॉफ़ी का कप दिलाया। लेकिन हमने आपको यहाँ दावत इसलिए दी है कि आपकी शख्सियत के हवाले से आपने जो आपकी शक्ल बदली है। मैं सबसे पहले आपसे जो समझना चाह रहा हूँ, आर्टिकल 19A का मैंने जिक्र कर दिया, वो नाज़रीन को समझ आ जाएगा। अब ये बुनियादी तौर पर ये जो कानून है ये क्या चीज़ है, ये क्या यानी ये है क्या चीज़, ये आम आदमी की समझ नहीं, मुझे तो पता है, लेकिन आम आदमी इससे इनकलाब क्या ला सकता है या क्या मामला हल कर सकता है, आपकी जुबानी सुनना चाहिए। मैं अज़हर सिद्दीक साहब आपकी शख्सियत से हमेशा बहुत ही मुतासर रहा हूँ, लिहाजा इस मौका दिए जाने पे मैं सबसे पहले शुक्रगुजारी का इजहार करना चाहता हूँ। मैं आपके चूँकि वक्त की लिमिटेशन है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। आपने पूछा कि राइट टू इंफॉर्मेशन या RTI जिसके नाम से ये मारूफ है, इसकी क्या अहमियत है कौमी ज़िंदगी में। राइट टू इंफॉर्मेशन बुनियादी तौर पे आर्टिकल 19 से हर शहरी को किसी भी अवामी नौइयत के मामले में कोई भी सवाल उठाने का हक़ देती है कि वो उसके किसी माली या इंतज़ामी अमूर को पूछ सकता है। और इस कानून की बुनियाद इस अमर पे है कि चूँकि वो टैक्स पेयर है और चूँकि आवाम के टैक्सों से हुकूमत चलती है, लिहाजा प्रिजम्पशन ये है कि वो ही इसके ओनर हैं जो मालूमात हैं, और वो जब सवाल उठाएंगे तो ऑब्वियसली उससे वो इस अमर की तकमील होगी कि वो ही हुकूमत के मालिक है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे वादा करता चलूँ, मैं यहाँ कह तो दिया है कि इतला तक रसाई बहम पहुँचना, लोग ये रेड टेपिज्म, बेचारा पहले खत लिखेगा, पहले महकमे को कहेगा, तरीका कार मैं समझना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर गुड गवर्नेंस कैसे बेहतर है, आपकी नेशनल लाइफ में क्या अहमियत है, आम आदमी मिसाल के तौर पर अगर मैं जैसे आप मुझे याद है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की वो तमाम तनख्वाह वगैरह के बारे में, अब एक जज की तनख्वाहों के हवाले से ये सारी उसके बाद में जिक्र करूंगा कि आपने जो कारनामा किया वो मैं सेकंड या थर्ड प्रोग्राम में आपसे मैं जिक्र करूंगा आपकी अचीवमेंट के हवाले से।
عام آدمی کیا کرے اس قانون کے تحت؟ مثال کا کوئی بجٹ کی انفارمیشن لینی یا کوئی بھی اطلاع لینی ہے اس نے. اظہر صدیق صاحب دیکھیں، یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ جیسے آپ کے ہاں ایک لفظ ہے لوکس اسٹینڈائی، عدالتوں میں آپ اس کا تعین کیے بغیر کسی کو عدالت میں بولنے کا حق نہیں دیتے، لیکن ہمارے ہاں محض پاکستان کا شہری ہونا ہی کافی ہے. اور آپ جس بات پہ سوال اٹھا رہے ہیں وہ عوامی نوعیت کا ہو اور پبلک انفارمیشن ہو اور کسی پبلک فنڈڈ باڈی کے پاس وہ موجود ہو، تو جب آپ اپنے ارد گرد معاشرے میں سڑکیں بن رہی ہیں، ہاسپٹلس کا انتظام ہے، لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے، اس کے بارے میں جب آپ سوال اٹھائیں گے تو آپ کو کسی بھی سادہ کاغذ پہ اپنا سوال لکھ کے یا جو بھی آپ کی انفارمیشن ہے وہ اپنے پبلک انفارمیشن آفیسر اس دفتر کا جو ہے اس کو بھیجیں گے، اور یہ اس کا میں یہی اضافہ کرنا چاہتا ہوں ایک ساتھ، کیا ہر محکمے نے اب تک پبلک انفارمیشن آفیسر بنا لیے؟ انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک باقاعدہ طور پہ صرف 50% دفاتر میں پبلک انفارمیشن آفیسرز کی تعیناتی ہوئی ہے. اور میں نے حال ہی میں تمام سیکرٹریز کو سب کو خط لکھا ہے، کمشنرز کو، ڈپٹی کمشنرز کو، کہ یہ جو فروری 2021 ہے یہ آخری ماہ ہوگا. اور میں سوشل آڈٹ آج کل ہم کروا رہے ہیں، اور جس طرح ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک بڑی رپورٹ آئی تھی اس کو ہم انشاءاللہ اگلے ماہ اس کو پبلش کریں گے اور ہر محکمہ کی کارکردگی کو عوامی عدالت میں رکھیں گے. اچھا یہ میں آپ کے ساتھ چلیں، اچھا کیا میرا سوال یہ میرے بھی آ گیا. میں ناظرین دیکھیں آپ کے اس پلیٹ فارم پہ میں اعلان کرتا ہوں ہمارے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل اس معاملے کو، صرف اس ایشو کو کہ پورا پنجاب کے اندر، دوسرے ٹاپک میں آؤں گا وفاق اور باقی صوبوں کے حوالے سے، کہ انفارمیشن کمی ابھی تک کیوں نہیں انہوں نے آفیسر تعینات کیے، اس پہ باقاعدہ خط لکھا جائے گا اور اس میں بہت جلد انشاءاللہ ہائی کورٹ میں آؤں گے. میں اگلے سوال کی طرف آپ کو آتا ہوں. ہو گیا تو آپ تک پہنچنے سے قبل کیا مجھے وہ انفارمیشن آفیسر تک جانا ہے پہلے؟ سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا کہ ہر پبلک باڈی کا پبلک انفارمیشن آفیسر پابند ہے کہ 14 دن کے اندر وہ انفارمیشن آپ کے گیون ایڈریس پہ پہنچائے، ورنہ آپ پنجاب انفارمیشن کمیشن کے پاس RTI اپیل لانچ کریں گے اور ہم 30 دن کے اندر اس کا فیصلہ کرنے کے پابند ہیں. اور ہم باقاعدہ RTI کورٹ، چونکہ یہ پاور سول کورٹ کی پاورز ہمیں دی گئی ہے، تو میں چونکہ قانونی بیک گراؤنڈ رکھتا تھا تو میں نے، میرے ساتھ 2 اور انفارمیشن کمیشنر انتظامیہ سے ہیں، تو لا محالہ اس میں فیصلہ میرا ہی تھا. تو ہم نے باقاعدہ ایک RTI کورٹ کے نام سے تمام پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہم 2.5-3 سال کے قلیل عرصہ میں 5500 اپیلوں کا فیصلہ کر چکے ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی. RTI کوڈ بھی آپ نے جو بتایا، میرے لیے بھی یہ انفارمیشن کا اضافہ ہے. یہ سر آپ ذرا سمجھیے گا عام آدمی کے حوالے سے، یہ آپ کوئی بھی مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں ایک اسکول چل رہا ہے، اسکول میں آپ دیکھتے ہیں کہ استاذہ نہیں ہے یا نہیں، آپ کو انفارمیشن نہیں ہے وہاں پر، اس کی ساری انفارمیشن، استاذہ کتنے ہیں، کہاں کہاں کتنے ہیں، یہ ساری انفارمیشن، بجٹ کتنا ہے، پیسے کا خرچ ہو رہا ہے، آڈٹ ہوا ہے نہیں ہوا، یہ سارے معاملات آپ باقاعدہ پوچھ سکتے ہیں. لیکن طریقہ کار یہ ہوگا، پہلے آپ شکایت دیں گے یہاں پر، اس کے بعد آپ ان تک پہنچیں گے. اور یہ اتنا بڑا ویپن ہے، اتنا ہتھیار ہے، اور میں تو بڑا استعمال کرتا ہوں اس وقت، آپ کو پتا ہے میں تو اس میں بہت کھیلتا ہوں. میرا ون آف دا مین ہمارا یہ ٹول ہے جس پہ ہم کھیلتے ہیں. اور ایک جو چیز میں آپ کے سامنے آؤں، وہ مذاق بنا، وہ لوگ کہتے ہیں پریویلیجڈ اور کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، یہ ہم نہیں دے سکتے آپ کو. تو آپ کیسے یہ طے کرتے ہیں کہ یہ پریویلیج یا کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے؟ آپ نے کوئی وہ پریویلیج اور کلاسیفائڈ انفارمیشن کی وہ جو بیریئر ہے وہ توڑا بھی کبھی؟ میں اظہر صدیق صاحب آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ حال ہی میں ایک طالب علم نے جو کہ ADP کی پوسٹ کے لیے ناکام رہا، اس نے اپنے آنسر شیٹس دیکھنا چاہیں، تو پنجاب پبلک سروس کمیشن نے ٹوتھ اینڈ نیل ہمارے سامنے رجسٹ کیا. اور جی ہم تو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں، اسٹیچیوٹری باڈی ہیں، ہمارے اپنے لاز ہیں، یہ پریولیجڈ ہے، یہ کلاسیفائڈ ہے.
تو اس پہ میں نے ایک 10 صفحوں کی جو میری میں ویسے سلوٹ پیش کروں گا. آئی ہیو گون تھرو دیٹ ججمنٹ. میں تو خود پریشان ہو گیا. میں کہا یہ تو اب کوٹوں میں یہ بتاؤں آپ نے تاریخ کتنی رقم کی ہے. یہ پیپروں کے حوالے سے بچوں کا میٹرک کا اس کا آپ امیجن کریں آج تک وہ ری چیکنگ کے نام پہ صرف نمبر شمبر ہوتے تھے, ری ویلیویشن کوئی ہو نہیں سکتا تھا. تو آپ نے یہ کہ لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے. میں اظہر صدیق صاحب صرف 2 باتیں کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل باڈی جو کہ خود کریشن آف لا ہے وہ اپنے اس کریٹر یا اپنی ماں سے بڑی تو نہیں نہ ہو سکتی. بڑے یہ آپ نے مجھے این پالکی والا یاد کرا دیا. آپ نے این پالکی والا بڑا اب دیکھ رہے ہیں وہ بڑی خوبصورت بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایون ٹرائبیونل کین گو انٹو دی وائریز, یعنی دے آر انڈر دی کریچر آف دیٹ اسٹیچوٹ. صرف اس کو نہیں چھیڑ سکتے لیکن ہر جگہ جا سکتے ہیں. یعنی پالکی والا کے حوالے آپ نے بڑا زبردست کر دیا. اچھا میں نے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ والا جو فیصلہ ہے نا آپ کا جو کہ لینڈ مارک فیصلہ ہے, یہ ناظرین آپ وی لاگ میں بھی یہ ہمارے پاس دستیاب ہوگا. آپ جب بھی ان باکس میں مانگیں گے ہم سے یا آپ کو ہم فیصلہ آپ سرٹیفائڈ کاپی میں نے نکلوا لی ہوئی ہے ان کی, یہ میں دے دوں گا. لیکن یہ بیک گراؤنڈ پہ ساتھ ساتھ چلے گا یہ صفحہ. یہ ایسا بہترین موتی پرو ہے اس فیصلے کے اندر. مصیبت پڑی ہوئی ہے باخدا. مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا پنڈورا باکس کھول دیا. میں نے کہا یہ ٹرانسپیرنسی کا, گڈ گورننس کا آرٹیکل 98 کی صحیح انفورسمنٹ کی ہے. میں چونکہ مختصر کرنا چاہوں گا. بالکل مختصراً اگر آپ اجازت دیں گے, جیسے آپ نے عام آدمی کی زندگی میں کہا, بے شمار میرے پاس مثالیں ہیں. نہیں میں نے ایک سوال پوچھا تھا آپ وہ نہیں بتا سکے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کئی یعنی ایک تو آپ نے یہ توڑ دیا, اس کے علاوہ بہت سے محکمے آپ پاس کلاسیفائڈ اور ایکسیپشن کے حوالے سے آئے ہوں گے. اب میرے پاس جب ہم نے چیف منسٹر سے ان کے ہیلی کاپٹرز کی اخراجات مانگی, یہ میں ہی شخص تھا جو باقاعدہ شکایت درج کرائی تھی. تو آپ کی تو کنٹریبیوشنز میں اس لیے نہیں بات کر رہا کہ وہ کوئی بہت زیادہ مدح سرائی میں نہ شامل ہو جائے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پنجاب میں اس قانون کی صحیح توانائی جن چند لوگوں کی مرہون منت ہے اس میں آپ شامل. نہیں بہت شکریہ جی. ہم سب آپ کے دیکھیں ناظرین, وجہ یہ ہے کہ تھوڑے سے مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ تک پہنچانی ہے. یہ پارٹ 1 آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. پارٹ 1 یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس میں ہم نے بنیادی طور پر آپ کو بتایا RTI کیا ہے. آپ ہر چیز کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. یہ جو یہ تاریخ رقم کی ہے پبلک سروس کمیشن کے بارے, یہ تاریخ رقم کی ہے. لیکن اٹھیں, کوئی پیسہ نہیں, کوئی خرچ نہیں آنا آپ کے پاس. ایک خطی لکھنا ہے, محکمے میں جانا ہے اور ان تک جانا ہے. انہوں نے بھی کوئی فیس جمع نہیں ہونی. یہ نہیں کوئی کورٹ فیس جائے گا جمع ہو گیا, عدالت میں آئیں گے تو کورٹ فیس جمع ہوگی. ان کے پاس کوئی کورٹ فیس جمع نہیں ہو رہی ہے. اس لیے آپ کو فوری طور پر آپ کو یہ سارے کام اٹھانے ہیں. جا دیجیے گا. YouTube چینل سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے. السلام علیکم.